अल्लाहु अकबर। बदले जब जब बदले रे तब आया है सब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। मीज़ा पे आका हमको बचाना, दामन में अपने हमको छुपाना। मीज़ा पे आका हमको बचाना, दामन में अपने हमको छुपाना। इतना करम या शाफाए महशर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बदले जब जब बदले गए तब आया है तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम में आपका दीनी भाई मोहम्मद हाजन हनफी आप भाइयों की खिदमत में आज इंशाअल्लाह ताला गैर मुकल्दों के बहुत बड़े फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक दल साहब से आपको मिलवाऊंगा, जिनकी कुछ फतवा हैं सूरत फातिहा पढ़ने के मसले में। सूरत फातिहा पढ़ने के मसले में एक तो शेख साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, इंशाअल्लाह ताला उनका जवाब होगा। दूसरा इंशाअल्लाह ताला शेख साहब की इल्मी हैसियत क्या है इस मज़कूरा मसले में, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रखूंगा। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बातें तो बहुत होती है, फिर वॉइस लंबी हो जाएगी। तो सुने जरा, मुख्तसर ये बता दूं कि शेख साहब के सामने जब ये आयत पढ़ी जाती है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहें, तो इस आयत का शेख साहब क्या मतलब लेते हैं और क्या समझते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सुनाऊंगा। एक मुनाजरे के दौरान एक हजरत ने ये आयत पेश की थी, तो ये ऑडियो मुझ तक पहुंची तो मैंने कहा इसका जवाब दे दूं। तो सुने जरा हजरत क्या फरमाते हैं कि ये जो आयत है जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो, तो इस आयत के बारे में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक दल साहब क्या फरमाते हैं, तो सुने जरा। हदीस ठीक है वो रद्द होती है, इस पे इजमा और इत्तिफाक है, ठीक है। तो जब सही हदीस आ गई, रसूलुल्लाह का फरमान सही सनद के साथ पहुंच गया, तो भाई एक मुसलमान को इतराज नहीं करना चाहिए। हमारा बिफज़लिल्लाह तआला ये मौक़िफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले थे और नबी अलैहि सल्लम ने खुद ही हुक्म फरमाया है कि सूरतुल फातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे भी पढ़ो। फरमाया फला तक़रऊ इल्ला बिउम्मिल कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी कुछ न पढ़ो। अगर इस आयत का मकसद ये होता कि फातिहा भी न पढ़ो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। या तो आप कहें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हुक्म की नाफरमानी कर दी, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। कुरान के हुक्म की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नाफरमानी कर सकते हैं? वो कह रहे हैं सूरह फातिहा पढ़ो। अगर इस आयत के अंदर लिहाजा साबित है सूरह फातिहा दाखिल ही नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी हुक्म दे रहे हैं बिफज़लिल्लाह तआला। जी सामीन इकराम, आपने सुना शेख साहब की दो बातें। एक बात तो ये कह रहे हैं कि इस आयत का इस नमाज से ताल्लुक ही नहीं है। दूसरा ये है कि सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं, यानी कैसे वो कुरान कह रहा है चुप रहो और अल्लाह के रसूल कहें कि फातिहा पढ़ो। ये इनके दो एतराज हैं। तो सबसे पहले तो हम इस एतराज का जवाब देंगे कि आया इस आयत का ताल्लुक इस नमाज के साथ है या नहीं। पहले मैं इसके दलाइल दूंगा और उसके बाद शेख साहब ने जो ये बड़ी इल्मी बात की है कि सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह के रसूल ने मुखालफत कर दी, इसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला मैं दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक़तन इस आयत का नमाज के साथ ताल्लुक है या नहीं है। जी सामीन इकराम, ये आयत है, इसका तर्जुमा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगाए और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी आयत की तफसीर में तफसीर तबरी है, जिल्द 9 है, सफ़ा नंबर 110 है। हजरत यसीर बिन जाबर फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज पढ़ी और चंद आदमियों को इमाम के साथ किरात करते सुना। जब आप नमाज से फारग हुआ तो फरमाया कि वो वक्त अभी नहीं आया, तुम समझ लो और अक्ल से काम लो। जब कुरान करीम की किरात होती है तो तुम उसकी तरफ तवज्जो करो और खामोश रहो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। जी सामीन इकराम, ये है तफसीर का हवाला मैंने आपको दे दिया। सामीन इकराम, ये दूसरा वाला
یہ کتاب القرات بہکی ہے، صفحہ نمبر اس کا 88 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو کے متعلق مروی ہے کہ یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ سامعین اکرام، یہ حوالے میں نے آپ کو دو دیے اور میرے پاس اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا مزیدار حوالہ جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ یہ ہے فتاوی کبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 168۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز اس پر بھی اجماع نقل کیا ہے کہ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی پر قرات واجب نہیں۔ اب شیخ عبدالرزاق صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ابن تیمیہ سے بھی بڑے محقق ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے محقق ہیں، ان کو تو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر اس آیت سے ہم یہ مطلب لیں گے تو یہ گستاخی ہو جائے گی۔ تو یہ شیخ صاحب کو سوچنا چاہیے تھا۔ اور سامعین اکرام، ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھیں نماز حرکت سے سکون کی طرف آئیے۔ اگر اس بات کی یوں تعویل کی جائے کہ بھائی پہلے تھی سورۃ فاتحہ بھی تھی، نماز میں لوگ باتیں بھی کرتے تھے، سلام کا جواب بھی دیتے تھے، آہستہ آہستہ نماز کے سکون کی طرف آئیے، تو بجائے صحیح جواب دینے کے شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ بھی یہ تو گستاخی ہو گئی۔ تو یہ تو ان کے فضیلت الشیخ ہیں۔ آگے فضیلت الشیخ نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ اس آیت پر تو تم بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شیخ صاحب نے کچھ فضول اعتراضات کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا بھی جواب دوں گا۔ کہ قرآن مقدس کا اگر مقصد یہ ہوتا فاتحہ بھی نہیں پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فاتحہ پڑھنے کا حکم جاری نہ کرتے۔ شیخ صاحب ایک عرض کروں گا کہ آپ سے زیادہ جو ہے نا آپ کے علماء نے سمجھا ہے۔ میرے پاس 5 حوالے ہیں آپ کے علماء کے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں لگاؤں گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں، اپنے علماء کی مخالفت نہ کریں۔ آگے سنیں۔ اور نیز قرآن کے اندر یہ ہے کہ خاموش رہو، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ میں دوسری حدیث پیش کروں جو صحیح مسلم۔ سامعین کرام، شروع میں یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس آیت کا اس نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اب کہتے ہیں اگر تعلق ہے بھی تو آپ اس طرح نہیں ہے۔ اب ان کی کس بات کو سچا مانا جائے؟ آگے سنیں۔ نہیں، یہ میں دوسری حدیث پیش کروں جو صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1050 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آئے، ٹھیک ہے، اور من توضأ فأحسن الوضوء ثم فاستمع وانصت، خاموش رہے اور خاموشی سے سنے، اس کے اگلے جمعے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کی یہ مجھے بات پسند نہیں ہے، ہر دن روتے رہتے ہو کہ جمعے کے دن بندہ کسی بھی ٹائم آئے تو پہلے 2 رکعت پڑھے، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج یہ حدیث آپ کی کیسے دلیل بن گئی کہ آ کر چپ کر کے بیٹھ جائے؟ مانا اپنے بات جدھر آتی ہے بس ادھر سے لے لیتے، ایسے نہ کرے شیخ صاحب۔ آگے سنیں۔ اور خاموشی سے سنے، اس کے اگلے جمعے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر میرا سوال ہے، آپ سامعین کرام اب یہ 3 سے 4 اعتراضات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی اعتراض میں ان کا ساروں جواب ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک کا جواب دوں گا۔ تو سنیں ذرا، اب یہ کیا موصوف فرمائے کہ اس آیت پر تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے، فضیلت الشیخ ہیں، لیکن آپ ذرا ان کا علم استدلال دیکھیے گا۔ سوال ہے، آپ کے علماء یہ کہتے ہیں خطبے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے۔ شیخ صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، جو ہمارا فتویٰ ہے وہ اس بات پر ہے کہ خاموش ہو جائے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا، اس پر ہمارا فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سنیں۔ وسلم کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود بتائیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ کے علماء اس حوالے سے کہتے ہیں، لیکن آپ غور و فکر کریں دلیل پہ، دیکھیں خاموش رہیں، قرآن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے علماء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، تو کیا ثابت ہوا؟ خاموشی کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن مقدس کی آیت موضوع پر دلیل ہی نہیں ہے۔ الحمد پیارے بھائی، پھر اس حکم کی آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جب امام قرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز تلاوت شروع کر دیتا ہے، آپ پیچھے آ کر اللہ اکبر کہتے ہیں نا۔ سنا سامعین اکرام، جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پیچھے آگے اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے بندے یہ بات صحابہ کو پتہ نہیں تھی؟ جب صحابہ کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے آ کے اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی نماز میں بندہ داخل کیسے ہوگا؟ اور تیسری بات ہے یہ اللہ اکبر نماز سے باہر ہے یا نماز کے اندر ہے؟
یہ ساری میرے ایک ایک چیز کا جواب دیجیے گا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی وقت بھی نہیں ملے گا. آگے سنیں. آپ کے بچے مدارس کے اندر سارے ایک ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ خطبے میں رسول سنا. دوسرا ان کا اعتراض کہ آپ کے بچے جو ہے مدارس میں پھر وہ اکٹھے کیوں پڑھتے. تو یہاں پر میں ایک مثال دے دوں، یہ فضیلت الشیخ ہے، لیکن اس کا بھی پتہ نہیں کہ حکم کی حیت کب تبدیل ہوتی ہے. جب فقہاء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پھر اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہاں پر میں آپ کو سامعین اکرام ایک مثال دے دوں کہ دیکھیں بکرا حلال ہے. اب اگر کوئی زندہ بکرا کی کوئی ٹانگ کاٹ کے اور جا کے پکائے کہ بھائی میں کھاؤں گا، نہیں، اس کو ذبح کرنا پڑے گا. ذبح کرنے کے بعد اس پر کھانے کا حکم آتا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، جب امام قرات کرے گا تو دوسری چیزوں کو اس طور پہ فٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ فضیلت الشیخ ہے بھائی. اور دوسری مثال میں دے دوں، یہ سارا دن رفع دن کرتے رہتے ہیں، تو یہ نماز کے اندر رفع دن کرتے ہیں نا. اگر باہر کوئی بندہ کہے سارا دن ہاتھ اٹھاتا پھرے، اس کو کہو کہ جی آپ ہاتھ نہیں اٹھاؤ، وہ کہتے بھائی میں نے تو حدیث میں پڑھا. بھائی وہ حدیث تو نماز کے بارے میں ہے. اسی طرح یہ آیت بھی نماز کے بارے میں، اس کو دوسری جگہ پر فٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ رحم کرے، ایسے فضیلت الشیخ ہوں گے تو ملک کا پہلے بہت برا حال ہے. آگے سنیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ بھائی نہیں کہتے، اس پر ہمارا فتویٰ نہیں ہے، تحقیق کر لیجیے گا. آگے سنیں. اسی طرح کئی ایک جگہوں پر فجر کی سنتیں آپ کیوں پڑھتے ہیں جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھا پھر بات کو کہاں گھما کے لے گئے. بھائی جب ہم فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو ہم امام سے تھوڑا دور ہو کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات کہ اس پر صحابہ کے فتوے موجود ہیں. غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اس وقت داخل ہوں جب امام جو ہے وہ نماز پڑھا تو میں سنتیں پڑھ کر پھر مسجد میں داخل ہوں گا. تو یہ آیت صحابی کو پتہ نہیں تھی، آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. آگے سنیں. موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے الگ دلیل موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی سامعین اکرام، تو آپ نے محترم عبدالرزاق دل صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی اور اس فقیر نے جو حوالے دیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اپنے دینی بھائی محمد حاجن حنفی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.